नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम अम्मा बअद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरतुल बकरा आयत नंबर 240 तक हमने तफसीर पढ़ ली है। अब आगे पढ़ते हैं। उसके आगे पिछली आयत में भी मसला बयान किया गया था कि मुतल्लिक़ जो बेवा है उसकी इद्दत है 4 महीने 10 दिन, और अगर मुतल्लका हो यानी जिसे तलाक दी गई हो तो उसकी इद्दत होगी 3 महीने, यानी कि 3 हैज गुजर जाने की मुद्दत, ये उसकी इद्दत होगी। ठीक है। फिर बताया कि जो औरत जिस बेवा हो जाती है तो उसके शोहर की तरफ से नानो नफका मिलना, यानी कि खाना पीना कपड़ा वगैरह, तो ये उसके घर से मिलना ज़रूरी है। पहले वसीयत थी, बाद में ये हुक्म मनसूख हो गया विरासत के बाद। ठीक है। यानी मैयत के माल से, शोहर के माल से बीवी को दिया जाएगा और वो उसी से अपना खर्चा चलाएगी। ठीक है। अब उसके बाद अगली आयत, वलिल मुतल्लकाती मताम बिल मारूफी हक्कन अलल मुत्तकीन। अब यहाँ पर भी कहा जा रहा है कि और जो मुतल्लका औरतें हैं जिन्हें तलाक दी गई है उन्हें भी मता यानी कि नानो नफका देना चाहिए, जैसे भी जी इस्तिताअत हो उसके हिसाब से देना चाहिए। हक्कन अलल मुत्तकीन, ये जो है मुकद्दर है, अल्लाह ताला ने मुकद्दर कर दिया है, ये हक डिसाइड कर दिया है मुत्तकीन पर, यानी जो अल्लाह ताला से डरते हैं उन्हें। अब पिछली आयत में जो है जिक्र था ये मता देने का। देखें, वसीयतन लि अज़वाजी मताअन इलल हौली, 1 साल तक का खर्चा। ठीक है। और यहाँ दोबारा जिक्र किया जा रहा है, लेकिन इस बार मुतल्लिका के बारे में बयान किया जा रहा है, यानी कि जिसको तलाक दी गई। पिछली आयत में जो जिक्र था खर्चे का, वो खर्च किसका था? वो बेवा के लिए खर्च था। अब यहाँ मुतल्लका के खर्च के बारे में बात हो रही है। फरमाया कि जो मुतल्लका है, जिसे तलाक दी गई है, तलाक देने के बाद शोहर क्या करेगा? उसको खर्चा बराबर देगी, यानी तलाक अव्वल दे दिया मिसाल के तौर पर, तो उसका खाना पीना खर्चा फिर भी शोहर ही चलाएगा, उसके जिम्मे रहेगा। जब तक वो निकाह से नहीं निकलती उसको मुसलसल खर्चा देना ये जिम्मेदारी है शोहर की। युब कज़ालिका, इसी तरह अल्लाह ताला जो है अहकाम को जिक्र करता है। कज़ालिका युबय्यिनुल्लाहु लकुम, इसी तरह अल्लाह ताला वाज़ेह करता है, बयान करता है तुम्हारे लिए आयातिही, अपनी आयात को, लअल्लकुम ताक़िलून, ताकि तुम जो है इसमें गौर फिक्र करो, ताकि तुम्हें समझ आ जाए। ठीक है। अब यहाँ टॉपिक खत्म हो गया, रुकू नंबर 15 खत्म हो गया। अब यहाँ से 16वां रुकू है और बनी इसराइल के बाज अहवाल बयान किए जा रहे हैं इसमें। अलम तरो इलल्लज़ीना खरजू मिन दियारिहिम, ऐ हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या तुमने न देखा उन लोगों को, ठीक है, उन्हें, अल्लज़ीना खरजू, वो लोग जो निकले, मिन दियारिहिम, अपने घरों से, वहुम उलूफुन, ठीक है, और वो हजारों में थे। अब वो उलूफ जमा है अल्फा, अल्फ का मतलब होता है हजार, अल्फुन की जमा है उलूफुन। तो कितने थे वो? तो कितने हजार, सिर्फ अल्लाह ने फरमाया हजारों में थे, लेकिन कितने थे? तो रिवायतों में आता है कि वो जो लोग निकले थे बनी इसराइल के, हजरत इब्न अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायत है, जिसे इमाम हाकिम ने रिवायत किया है अपनी सही में। तो वो फरमाते हैं कि वो 40,000 थे। अरबातु उलूफिन, ठीक है, अरबतु आलाफिन, वो 40,000 थे, या फिर समानिया थे, 4,000, सॉरी, वो 4,000 थे या 8,000 थे या 10,000 या 30,000 या 40,000 या 70,000, इतने ज्यादा अफराद का जिक्र आया है। देखे, अरबा का मतलब 4, समानिया का मतलब 8, अशरा का मतलब 10, सलासून यानी 30, ठीक है, सलासा से सलासून वाव नून लगाएंगे तो 30s में आ जाएगा। ठीक है। अरबा से अरबाउन 40, सबा से सबउन,
ٹھیک ہے، سبع یعنی 7 اور واو نون لگانے سے 70 ہو گیا ہو، سبعون، سبعون الفن یعنی کہ 70,000 تھے. تو یہ سارے عدد ذکر کیے گئے ہیں. بہرکیف جتنے بھی لوگ ہوں ہزاروں کی تعداد میں تھے. اور فرمایا کہ وہ لوگ اپنے گھروں سے نکلے حذر الموتی، موت کے ڈر سے. ٹھیک ہے، موت کے ڈر سے وہ لوگ نکلے. اصل میں واقعہ یوں ہے کہ بنی اسرائیل کے افراد یہ ہزاروں کی تعداد میں تھے، جن کے شہر میں طاعون پھیلا. ٹھیک ہے، پلیگ جسے کہتے ہیں. تو طاعون کی بیماری پھیلی تو وہ لوگ موت کے ڈر سے بھاگے اور اپنے گھروں سے نکل پڑے. تو اللہ تعالیٰ نے ان پر موت طاری کر دی. فرمایا فقال لهم اللہ، تو اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا یعنی ان سے کلام نہیں کیا بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنا حکم نافذ کیا. فقال لهم اللہ موتو، کہ تم سب مر جاؤ. ثم احیاہم، پھر اس کے بعد انہیں زندہ کیا. تو جب یہ لوگ طاعون کی وبا سے ڈر کے بھاگے تو اللہ تعالیٰ نے کیا کر دیا، ان کو سب کو حکم دے دیا، یعنی یوں کہہ دیا کہ تم سب مر جاؤ. تو وہ جتنے بھی ہزاروں میں لوگ تھے ایک لخت سارے کے سارے مر گئے. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد ان کے جو نبی تھے حزقیل علیہ السلام نام تھا ان کا. تو حزقیل علیہ السلام کی دعا سے ہا کے زبر اور زا کے اوپر سکون پڑیں گے، حزقیل، قا کے نیچے زیر پڑیں گے، حزقیل علیہ السلام. تو یہ حزقیل علیہ السلام نے دعا کی، فرمایا کہ اے اللہ انہیں دوبارہ زندہ فرما کہ ان کی نسلیں ان باقی رہیں وغیرہ. تو پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں دوبارہ زندہ کر دیا. تقریباً وہ لوگ 8 یا اس سے زیادہ دنوں کے بعد اپنے نبی حضرت حزقیل علیہ السلام کی دعا کی برکت سے زندہ کیے گئے. لیکن یہ لوگ چونکہ موت کے بعد زندہ کیے گئے تھے تو اللہ تعالیٰ نے موت کی علامتیں ان کے اوپر ہمیشہ کے لیے جو ہے برقرار رکھی، یعنی اثر موت ان کے اوپر ہمیشہ پایا جاتا تھا. جب کبھی وہ کوئی کپڑا پہنتے تو وہ کفن بن جاتا تھا. اسی طرح یہ اثر ان کی نسلوں میں بھی باقی رہا. تو یہ انہیں سمجھانے کے لیے تھا کہ موت سے تم بھاگ نہیں سکتے. تم جہاں کہیں بھی جاؤ موت تمہارا پیچھا کرے گی. موت تو اللہ کے حکم کے تابع ہے. اللہ حکم دے گا تو تمہیں موت آ جائے گی، نہیں دے گا تو نہیں آ جائے گی. تو یہ موت تو اللہ کے ہاتھوں میں ہے. اصل میں یہ واقعہ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ مومنوں کو جہاد کے لیے ابھارا جائے. یعنی کہ تم جب دشمن کے ساتھ تمہارا آمنا سامنا ہو تو تمہیں ڈر کے بھاگنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تم سمجھو گے کہ تمہیں موت آ جائے گی، ہرگز ایسا نہیں. کیا تم گھروں میں رہو گے تو کیا تمہیں موت نہیں آئے گی؟ تمہیں وہاں بھی موت آ سکتی ہے. تو بلکہ تمہارے لیے میدان جنگ میں لڑنا اور اپنے ملک کی حفاظت کرنا، اپنے بیوی بچوں کے، اپنے مال کی حفاظت کرنا اور اسلام کی شان کو برقرار رکھنے کے لیے، اسلام کے کلیمے کو بلند کرنے کے لیے تم اپنے آپ کو ڈیفینس کرتے ہو، میدان جنگ میں لڑتے ہو. تو پھر تمہارا یہ لڑنا تمہیں شہادت کا مرتبہ عطا کرے گا. اگر تمہیں موت آ بھی گئی تو لوگ موت سے نہ ڈرے، ان میں ہمت پیدا ہو. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ دیکھو بنی اسرائیل کے ان لوگوں کو موت کے ڈر سے وہ لوگ بھاگے، لیکن کیا ہوا، اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ سارے کے سارے مر گئے. پھر ان کے نبی کی دعا سے اللہ نے زندہ کر دیا. لیکن انہیں یہ یاد رہے کہ یہ لوگ مرے ہوئے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان پر ایسا اثر باقی رکھا کہ جب کبھی وہ کپڑا پہنتے وہ کفن بن جاتا. ٹھیک ہے، تو اس طرح سے گویا کہ وہ چلتی پھرتے دوبارہ موت سے زندہ ہوئے اور کفن میں ہی چلتے تھے، ایسا مطلب ہو گیا اس کا. ان اللہ لذو فضل علی الناس، بے شک اللہ تعالی بہت زیادہ فضل والا ہے لوگوں پر. یعنی کہ انہیں اللہ تعالیٰ نے دوبارہ زندہ کر دیا نا، تو یہ اللہ تعالیٰ کا فضل تھا. یعنی ان لوگوں کا زندہ کرنا بھی اللہ تعالیٰ ہی کا فضل تھا. وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ، لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے، یعنی جو کفار ہوتے ہیں وہ شکر نہیں کرتے. ٹھیک ہے، اب اگلی آیت آپ دیکھیں گے، یہ اللہ تعالیٰ کے اللہ کی راہ میں لڑنے کے متعلق ہے، جہاد کے متعلق ہے. تو اس سے پہلے ایک آیت کے اندر اللہ نے پورے واقعے کو سمرائز کر دیا، بیان کر دیا کہ موت تم جہاں بھی ہو آ کر رہے گی.
اسی لیے تم نے میدان جنگ سے بھاگنا نہیں. اب آگے فرمایا وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں لڑو. قاتلو جنگ کرو، لڑو، فی سبیل اللہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں. وَاعْلَمُوا اور جان لو، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ سمیع علیم سننے والا ہے تمہارے اقوال کو، علیم ہے جاننے والا ہے تمہارے احوال کو، اور پھر اس کی جزا بھی دے گا. سننے والا بھی ہے، جاننے والا بھی ہے. من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو قرض حسنا دے. اب اللہ تعالیٰ کو قرض حسنا دینے کی کیا بات؟ کیا کوئی اللہ تعالیٰ کو قرض دے سکتا ہے؟ نہیں دے سکتا. یہ کنایا ہے اصل میں انفاق فی سبیل اللہ سے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا، غریبوں، مسکینوں اور جہاد وغیرہ میں خرچ کرنا، یہ چونکہ مطلوب ہے، اور اللہ تعالیٰ کے کیا کہتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا گویا کہ اس کو قرض دینا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے، ہمارے مال کو جمع کر رکھتا ہے آخرت کے ثواب کے لیے، اور وہ ثواب بڑھتا جاتا ہے، اور آخرت میں جب بندہ آئے گا اللہ تعالیٰ اسے وہ ادا کر دے گا. تو گویا کہ یہ بندے کا اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا اور اللہ کا اسے ثواب دینا، یہ گویا کہ قرض والا معاملہ ہے. لیکن یہ بس کنایا ہے. اللہ فرما رہا ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو قرض حسنا دے، یعنی کہ اللہ کی راہ میں پاک مال کو خوش دلی سے خرچ کرے، اس کو قرض حسنا دینا کہیں گے. فَيُضَاعِفَهُ، تو اللہ تعالیٰ کیا کرے گا، اس کو بڑھائے گا، زیادہ کرے گا. ٹھیک ہے، فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، کئی گنا اللہ تعالیٰ بڑھا دے گا. ٹھیک ہے، ایک روایت میں آتا ہے ہر نیکی چونکہ 10 گنا ہوتی ہے، تو یعنی 1 روپیہ اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے تو وہ 10 روپیہ اللہ تعالیٰ عطا کرے گا. لیکن یہ 10 جو ہے منیمم سٹارٹنگ ہے، میکسیمم نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کا احسان بہت وسیع ہے. روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک کے بدلے 10 نیکیاں عطا فرمائے گا، اور یا پھر اس سے زیادہ 70 گنا بھی عطا کرے گا، 700 گنا بھی عطا کرے گا، جیسا کہ آگے آئے گا. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے بس یہاں فرمایا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، تو اللہ تعالیٰ اس کو کئی گنا بڑھا کر اسے اس کا بدلہ دے گا. وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اللہ ہی ہے. یقبض کا مطلب ہوتا ہے یمسک، یعنی روک لینا، یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے جس کا چاہے رزق روک لے اور اسے آزمائش میں مبتلا کرے، یہ اس کی مرضی، اس طرح بھی کر سکتا ہے. یا پھر وَيَبْسُطُ، یا پھر جو ہے وسعت دے دے اس کے رزق میں امتحان کے طور پر. یعنی اللہ تعالیٰ کبھی کسی بندے کا رزق کم کرتا ہے، روک لیتا ہے، اس کو مصیبت میں مبتلا کر دیتا ہے آزمانے کے لیے، اور کبھی کسی کا رزق کشادہ کر دیتا ہے، بے حساب جو ہے اسے عطا کر دیتا ہے، اسے کشادگی دے دیتا ہے رزق میں. یہ بھی آزمانے کے لیے ہوتا ہے کہ کہیں وہ شکر کرتا ہے اور غریبوں مسکینوں پہ خرچ کرتا ہے یا نہیں خرچ کرتا. تو دونوں صورتوں میں آزمائش ہے بندے کی. واللہ یقبض ویبسط وإلیہ ترجعون، اور اسی کی طرف تمہیں لوٹنا ہے، یعنی آخرت میں دوبارہ تمہیں زندہ کیا جائے گا اور تمہیں تمہارے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا. الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل، اب یہاں سے دوسرے واقعے کا ذکر ہے. ٹھیک ہے، دوسرے واقعے کا ذکر ہے. فرمایا الم ترا، کیا آپ نے نہیں دیکھا، الی الملأ، ملا ان جماعت کو کہیں گے، کیا آپ نے ان جماعت کو نہیں دیکھا، اس جماعت کو نہیں دیکھا، من بنی اسرائیل، بنی اسرائیل میں سے، من بعد موسیٰ، یعنی موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ یہ قصہ سنایا جا رہا ہے، اس کی خبر دی جا رہی ہے کہ کیا ہوا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب انتقال کر گئے تو بنی اسرائیل کے ساتھ کیا معاملہ ہوا. ٹھیک ہے، فرمایا اذ قالوا لنبی لہم، جب انہوں نے اپنے نبی سے کہا، اور ان کے نبی تھے شمعیل علیہ السلام. اذ قالوا، جب انہوں نے کہا، لنبی لہم ابعث لنا ملکن، کہ ہمارے لیے جو ہے ایک بادشاہ مقرر کر دیں، نقاتل فی سبیل اللہ، تاکہ ہم اللہ تعالی کی راہ میں لڑیں. قال،
تو انہوں نے کہا، ان کے نبی نے کہا، حل عصیتم، کہ اگر تم ان کی نافرمانی کرو، اگر تم یعنی اس حکم کی نافرمانی کرو، تم اس بات سے پھر جاؤ، ان کتب علیکم القتال، جبکہ تم پر جو ہے قتال فرض کر دیا جائے، جہاد فرض کر دیا جائے، اللہ تقاتلو، ٹھیک ہے، تاکہ تم ان سے کیا کرو، جہاد نہ کرو، یعنی کہ جب تمہیں اللہ تعالیٰ کی راہ میں لڑنے کے تعلق سے تم کہہ رہے ہو کہ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دو، تب ہم اللہ کی راہ میں لڑیں گے، تو اگر اللہ نے تم پر جہاد فرض کر دیا اور تم نے اللہ کی راہ میں لڑائی نہیں کی، تو پھر جو ہے معاملہ بہت برا ہو سکتا ہے۔ تو لوگ کہنے لگے، قالو، کہنے لگے، وما لنا، ہمیں کیا ہو گیا ہے، اللہ نقاتل فی سبیل اللہ، کہ ہم اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد نہ کریں، وقد اخرجنا، حالانکہ حال یہ ہے کہ انہوں نے ہمیں ہمارے گھروں سے نکالا، اخرجنا من دیارنا، ہمیں اپنے گھروں سے نکالا، وابنائنا، اور ہمارے بیٹوں سے الگ کیا، یعنی کہ قید کر لیا، ٹھیک ہے۔ فلما کتب علیہم القتال، پھر جب ان کے اوپر جہاد فرض کر دیا گیا، تولو، تو وہ لوگ پھر گئے، الا قلیلا منہم، سوائے چند لوگوں کے، واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ تعالیٰ ظالمین کو جاننے والا ہے اچھی طرح سے۔ اب یہاں پر اشارتاً کنایتاً بات ہو گئی، بتایا کہ انہیں جہاد کا حکم دیا، انہوں نے خود اپنی طرف سے ڈیمانڈ کی کہ ہمارے لیے کیا کرو، ایک بادشاہ مقرر کرو، اور پھر اس کے بعد جو ہے بادشاہ مقرر کرو، ہم ان کے سربراہی میں لڑیں گے، اور پھر اس کے بعد جب ان پر جہاد فرض کر دیا گیا تو وہ لوگ پھر گئے۔ اب اس کی تفصیلی واقعات ہے، پہلے اس کا بیک گراؤنڈ سمجھ لیں۔ جب حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے بعد پے در پہ انبیاء کرام بھیجے جانے کے باوجود، جن میں حضرت یوشع بن نون علیہ السلام تھے، کالب بن یوقنا علیہ السلام تھے، حضرت الیاس علیہ السلام وغیرہ انبیاء شامل تھے، قوم کی حالت انتہائی بگڑ گئی، وہ بتوں کو پوجنے لگی، عہد الہی کو فراموش کر کے سرکشی اور بدعمالی انتہا کو پہنچ گئی۔ تو اس قوم پر اللہ تعالیٰ نے قوم جالوت مسلط کر دی، جسے قوم عمالقہ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ قوم روم کے ساحل، مصر اور فلسطین، ایجپٹ اور پیلسٹائن کے درمیان آباد تھی، کیونکہ جالوت جو ہے عمالق بن عاد کی اولاد سے ایک نہایت جابر بادشاہ تھا، تو اس نے بنی اسرائیل کے شہر چھین کر مردوں کو قید کر لیا، طرح طرح کی سختیاں کی، جزیہ وغیرہ مقرر کر دیا۔ اس زمانے میں بنی اسرائیل سے کوئی نبی نہ تھا، خاندان نبوت میں صرف ایک ہی بی بی تھی جو کہ حاملہ تھی، پریگننٹ تھی، تو ان کو اللہ تعالیٰ نے بیٹا عطا کیا، لڑکا پیدا ہوا، تو ان کا نام شموئیل رکھا گیا۔ جب وہ بڑے ہوئے تو اللہ تعالیٰ انہیں جو ہے توریت کا علم حاصل کرنے کے لیے بیت المقدس بھیج دیا گیا، ایک کبیر السن یعنی کہ بہت عمر دراز عالم کے سپرد کر دیا گیا۔ وہ آپ کے ساتھ کمال محبت و شفقت کرتے تھے، اور جب آپ بالغ ہوئے، سن بلوغت کو پہنچے، تو ایک رات اس عالم کے پاس آپ آرام فرما رہے تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اسی عالم کی آواز میں یا شموئیل کہہ کر پکارا۔ آپ عالم کے پاس گئے اور فرمایا کہ آپ نے مجھے پکارا ہے۔ عالم نے اس خیال سے کہ کہیں انکار کر دینے سے آپ ڈر نہ جائیں، اس لیے کہا کہ نہیں فرزند بیٹے، تم جا کر سو جاؤ۔ پھر دوبارہ حضرت جبریل علیہ السلام نے اسی طرح پکارا اور کہا حضرت شموئیل علیہ السلام کو یا شموئیل کر کے، تو وہ دوبارہ گئے اس عالم کے پاس، پوچھا کہ کیا آپ نے مجھے پکارا ہے؟ ٹھیک ہے، تو اس عالم نے کہا بیٹے اگر اس بار میں تمہیں پکاروں تو تم مجھے جواب نہ دینا، فرمایا۔ پھر اس کے بعد تیسری مرتبہ حضرت جبریل علیہ السلام نے دوبارہ آواز دی، اس مرتبہ حضرت جبریل علیہ السلام حاضر ہوئے اور انہوں نے بشارت دی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت کا منصب عطا فرمایا ہے، آپ اپنی قوم کی طرف جائیے اور اپنے رب کے احکام پہنچائیے۔ جب آپ قوم کی طرف تشریف لے گئے تو انہوں نے انہیں جھٹلایا اور کہا کہ آپ اتنی جلدی نبی بن گئے،
اچھا اگر آپ نبی ہیں تو نبوت کی ہمیں کوئی دلیل دیں، ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیجئے جو قوم جالوت نے ہماری قوم کے لوگوں کو وطن سے نکالا ہے اور ان کی اولاد کو قتل کر دیا، تو تم کیا کرو، ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دو، ٹھیک ہے؟ اور اس بادشاہ کی سربراہی میں ہم جو ہے جالوت سے لڑیں گے، اور پھر ہم اپنا وطن اور اپنی اولادوں کو چھڑا لیں گے۔ 440 شاہی خاندان کے فرزندوں کو گرفتار کیا تھا جالوت نے۔ جب حالت یہاں تک پہنچ چکی تو اتنے سارے احوال ہو گئے، تو شموئیل علیہ السلام نے کہا دیکھو جب اللہ تعالیٰ تم پر جہاد فرض کر دے تو تم اس سے پھر نہیں سکتے، ٹھیک ہے، اس سے مکر نہیں سکتے۔ تو وہ لوگ کہنے لگے کہ ہمیں ہمارے گھروں سے نکالا گیا، ہمارے بیٹوں کو قتل کر دیا گیا، ہمیں گرفتار کر دیا گیا، اتنا سب ہونے کے بعد اگر ہم ان سے نہیں لڑیں گے تو کیا چیز ہو سکتی ہے جو ہمیں ان سے لڑنے سے روکے، ٹھیک ہے؟ جب وہ لوگ اقرار کر لیے تب اللہ تعالیٰ نے نبی شمعیل علیہ السلام کی دعا پر طالوت کو بادشاہ مقرر کریا۔ اب یہاں پہ الفاظ اچھی طرح سے یاد رکھیں، عمالقہ قوم کا بادشاہ ہے جالوت جیم سے، اور بنی اسرائیل میں جس بادشاہ کو مقرر کیا گیا یہ اس کا نام ہے طالوت، تو سے، ٹھیک ہے؟ تو طالوت کو مقرر کر دیا گیا اور جہاد فرض ہو گیا۔ یہ طالوت جو ہے عبرانی زبان کا لفظ ہے، اور آپ جو ہے بن یامین بن یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے، یعنی یعقوب علیہ السلام کے جو بیٹے تھے بن یامین، وہ بن یامین کی اولاد میں سے آتے تھے کون؟ طالوت، ٹھیک ہے؟ اور آپ کا نام طویل القامت ہونے کی وجہ سے طالوت تھا، یعنی ہائٹڈ ہونا، طویل کسے کہتے ہیں؟ لمبا ہونا، ہائٹڈ ہونا، تو ہائٹڈ ہونے کی وجہ سے کیا تھا؟ ان کو طالوت کہا جاتا تھا، ٹھیک ہے؟ حضرت شمعیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عصا ملا تھا، ایک لاٹھی، عصا کہتے ہیں اسے۔ تو یہ بتایا گیا، اب مسئلہ یہ ہو گیا کہ قوم میں بادشاہ کسے مقرر کیا جائے، ٹھیک ہے؟ پہلے تو مسئلہ یہ تھا، اور یہی بادشاہ ہے، اس کی علامت کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت شمعیل علیہ السلام کو ایک عصا، ایک لاٹھی دی، فرمایا کہ یہ لاٹھی جس کی بھی ہائٹ کی سائز ہو جائے گی تو وہ بادشاہ ہوگا، نمبر ایک۔ دوسرا ایک پیالہ دیا تھا، اس کے اندر تیل تھا کہ جس کے ہاتھ میں یہ پیالہ رکھ دیا جائے تیل ابلنے لگے گا، جس کے ہاتھ میں ابلے گا تو سمجھنا کہ یہی بادشاہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب ایسا ہوا کہ پورے قوم کی لائن لگ گئی، ہر کوئی جو ہے اپنی ہائٹ کو ناپتا تھا اس عصا سے، اس لاٹھی سے۔ کسی کی بھی ہائٹ اس لاٹھی کے برابر نہیں ہوتی تھی اور نہ ہی تیل ابلتا تھا۔ تو اب ایسا ہوا کہ جب طالوت پہنچے، طالوت کو بلایا گیا تو ان کی ہائٹ ناپی گئی، تو قد ناپا گیا تو بالکل ان کا قد جو ہے ان کی ہائٹ عصا کے برابر نکلی۔ اب یہ طے ہو گیا کہ یہ کیا ہے؟ طالوت کو اللہ تعالیٰ نے بادشاہ بنایا۔ لوگوں نے اختلاف کیا تھا، جب یہ کہا لوگ اختلاف کرنے لگے، کہنے لگے کہ طالوت کو تم نے ہمیں بادشاہ بنایا ہے، حالانکہ طالوت جو ہے اس کو تو اللہ تعالیٰ نے مال و دولت بھی نہیں دی، اور اس کو جو ہے وہ ہمارے کیا کہتے ہیں نبیوں کے خاندان سے بھی نہیں ہے، کیونکہ نبوت جو تھی لاوی بن یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں چلی آ رہی تھی، یعنی یعقوب علیہ السلام کے بیٹے جو لاوی تھے ان کی نسل سے انبیاء آتے تھے، اور سلطنت اور بادشاہ جو ہے یہودا بن یعقوب، یعقوب علیہ السلام کے بیٹے جو یہودا تھے اس کی نسل سے جو ہے بادشاہ پیدا ہوتے تھے۔ تو وہ کہنے لگے کہ نہ یہ یہودا کی نسل سے ہے نہ ہی لاوی کی نسل سے ہے، دونوں کی بھی نسل سے نہیں ہے، تو پھر یہ طالوت کو بادشاہ کیسے بنایا جا سکتا ہے؟ یہ ان کا جو ہے اعتراض تھا۔ بعد میں اللہ تعالیٰ نے جب یہ نشانیاں بیان کر دی تو لوگ اس پر اعتماد کر لیے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ آخر کیا وجہ تھی کہ طالوت کو اللہ تعالیٰ نے بادشاہ بنایا، ٹھیک ہے؟ تو بس اگلی آیت شامل کر لیتے ہیں اور پھر درس کو روکتے ہیں۔ فرمایا وقال لهم نبیہم، اور کہا ان کے نبی نے ان سے، ان اللہ قد بعث لکم طالوت، بے شک اللہ تعالیٰ نے طالوت کو تمہارے لیے بادشاہ بنایا ہے۔ قد بعث لکم طالوت ملکن، ملک بادشاہ کہتے ہیں۔ قالو، تو وہ لوگ کہنے لگے
अन्ना यकूना लहू अलमुल्कु अलैना व नहनु अहक्कु बिलमुल्की, कि ये कैसे हो सकता है कि जो बादशाही जो है इसे अता की जाए। बादशाही चूंकि मैंने बताया सल्तनत यहूद बिन याकूब की नस्ल में चल रही थी, तो वो लोग कहने लगे कि बादशाह उसमें से कैसे बन गया। व नहनु अहक्कु बिलमुल्की, और हम ज्यादा हकदार हैं बादशाही के मिनहु उससे। वलम युअता सअतम मिनल माली, और उसे तो माल में वसअत भी नहीं दी गई, यानी कि वो अमीर भी नहीं है। तालूत जो है वो चमड़े की खाल की दबागत करते थे, या फिर कहा गया कि वो जो चरवाहे थे, दोनों में से दो बातें कही गई हैं, दबाग थे या चरवाहे थे, ये दोनों कौल आते हैं। तो लोग कहने लगे कि ये तो इनके पास मालो दौलत भी नहीं है, एक गरीब आदमी है। मालो दौलत हो तो सल्तनत की इकामत होती है, तो ऐसे शख्स को अल्लाह ने बादशाह क्यों बनाया। फरमाया कौला, तो उनके नबी ने फरमाया इन अल्लाह अस्तफाहु, बेशक अल्लाह ताला ने उसे चुना है बादशाही के लिए, अलैकुम तुम पर, वजादहु बसततन, और अल्लाह ताला ने उसे वसअत दी है, जियादती अता की है, फिल इल्मी वल जिस्मी, इल्म में भी और जिस्म में भी, यानी नॉलेज जो है उसका तुमसे ज्यादा है, और जिस्म यानी कुव्वत में ये भी उस तुम सबसे ज्यादा है। तो तालूत को अल्लाह ताला ने जिस्मानी कुव्वत और इल्म, ये दो सिफतें अता की थी, जिसकी वजह से अल्लाह ने उन्हें बादशाह बनाया बनी इसराइल का। क्योंकि जब जंग की जाती है, बादशाह बनाया जाता है, तो बादशाह को समझदार और अक्लमंद होना चाहिए, और उसको तमाम इंतजामात संभालने आने चाहिए। तो उसके लिए इल्म होना चाहिए। दूसरा, जंगी हालात जब होते हैं तो लड़ने के स्ट्रेटजीज और फतह पाने के लिए क्या क्या तरीके इस्तेमाल करना चाहिए, और ताकत और कुव्वत की जरूरत होती है, तो ये जिस्म की कुव्वत दरकार होती है। तो ये दोनों सिफतें उसके अंदर मौजूद थी। तो अल्लाह ने फरमाया इन्नल्लाह अस्तफाहु, बेशक अल्लाह ताला ने उसे चुन लिया है, अलैकुम तुम पर, वजादहु बस्ततन, और अल्लाह ताला ने तो ज्यादती अता की है उसे, फिल इल्मी वल जिस्म, जिस्म में और इल्म में। वल्लाहु युती मुल्कहु मन यशा, और अल्लाह ताला जिसे चाहता है अपना मुल्क अता करता है, यानी बादशाही। देखिए ये एतराज का जवाब है कि उस अल्लाह पर कोई एतराज तुम नहीं कर सकते, क्योंकि जमीन और आसमान की बादशाही अल्लाह की है, और अल्लाह जिसे बादशाह बनाए वो उसकी मर्जी, तुम उसके अंदर कोई एतराज नहीं कर सकते। वल्लाहु वासिउन अलीम, बेशक अल्लाह ताला का फजल वसी है, और अल्लाह ताला अलीम है, जो यानी वो जानता है कि कौन उसके फजल का अहल है। ठीक है, चलिए यहीं पे दर्स रोकते हो। सल्लल्लाहु ताला अला खैर खल्क़ी मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।